बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्मल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो कैसा गुजरा दिन आपका? मेरा तो आज सारा दिन असाइनमेंट बनाने में बिज़ी गुजरा जी। तो चलें आज हम अपनी एपिसोड स्टार्ट करते हैं। नावल मैं, मोहब्बत और तुम, रिटन बाय शाज़िया मुस्तफ़ा, एपिसोड नंबर 7 जी। तो आइए स्टार्ट करें। हाँ तो चलें। इसके फ्रंट सीट पर बैठते ही अरशद ने विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए पूछा। वो बस सर हिलाने लगी। अरशद ने निगाह तिरछी की। सुनिए मिसेस, मुझे इशारों की ज़ुबान नहीं आती, ज़ुबान हिला के भी कहा जा सकता है। आपको सामने देख के मुझसे नहीं बोला जाता। वो रवानी में बोल गई, मगर फिर शर्म और डर से इसे कनखियों से देखा। गुड, मेरे लिए आसानी है। मानी खिसी से वो हंसा। आप गिना तो सरता पास सुलग गई, मगर इसे बर्दाश्त करना पड़ा। अगर इसे किंजा के सिलसिले में बात ना करनी होती तो वो उतर ही जाती। वो बड़ी मुस्तैदी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। दोपहर 12 बजे का वक्त था, इसलिए गर्मी की शिद्दत में इजाफा था। एसी कूलिंग और फिर इस हिटलर टाइप शख्स के साथ बैठना इसे कॉफ में मुब्तला करने लगा। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? वो इसकी खामोशी से उकता गया। आप किंजा से शादी करने से इनकार क्यों नहीं कर देते? अरशद ने इसी वक्त गाड़ी को ब्रेक लगाए। पब्लिक पार्क के सामने वो दोनों थे। क्यों, जेलसी हो रही है? वो हंसा। जी नहीं, खुशफहमी निकाल दे। अरे जाहिर है तुम कैसे बर्दाश्त कर लोगे कि तुम्हारा हस्बैंड दूसरी शादी कर ले? वो आपगीना के चेहरे के तासुरात नोट कर रहा था, जो सर झुकाए हुए थी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो आपको नहीं, उज़ैब भाई को पसंद करती है और गांव जाने की भी ज़िद कर रही है। ये सब मुझे पता है। वो इत्मीनान से गोया हुआ। फिर आप अपने अब्बू को ये वजह बता के तो इनकार कर सकते हैं। वो तनक गई। मैंने सब कर लिया है, लेकिन मेरे इनकार की एक ही वजह बची है कि मैं इन्हें बता दूँ कि मैं निकाह कर चुका हूँ। नहीं, वो चीखी। भाई इसी सूरत में शादी रुक सकती है। उसने आपगीना की कैफियत देखी, जो उलझन में मुब्तला थी। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे घर में एक भौंचाल आ जाएगा। एक ना एक दिन तो आना ही है, फिर ये मौका ही क्यों ना मुनासिब हो। लहजे में इसके थोड़ी शोखी भी थी। आपगीना ने झटके से सर उठाया। आप क्या समझते हैं, हंगामा होगा और मैं आपके साथ चल पड़ूंगी? ऑफ कोर्स। उसने सिगरेट सुलगाया, मगर साथ ही शीशा नीचे कर दिया। जी नहीं, इस दिन मैं खुदकुशी कर लूँगी। ठीक है, फिर तुम्हारे घर के एक एक फ़र्द को मैं सुख से नहीं रहने दूंगा। बहुत प्यार करती हो ना आप। वो बेबसी से बस चीख कर रह गई। देखो, हर बार तुम झगड़ा शुरू करती हो यार। बात के लिए भी बचा के रखो, हमारे बच्चे तो डरते ही रहेंगे। नहायत फजूल हैं आप। वो शर्म से लाल ही हो गई। चलो ये सब छोड़ो, तुम मुझे किंजा से शादी करने से मना कर रही थी ना? इसने मौजू ही बदल डाला। किंजा की हालत पर रहम करें, वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। वो भी नहीं चाहती, तुम भी नहीं चाहती, लेकिन अपने वालिद साहब को इनकार मैं नहीं कर सकता। वो इसे जलाने लगा। वैसे तो बहुत रोबो दबदबा है, वालिद साहब के सामने बोलती क्यों बंद हो रही है? उसने तमस्खर उड़ाया। मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से मजबूर हूँ, क्योंकि उन्होंने कसम दी है कि मैं बिल्कुल इनसे ज़ुबान दराजी ना करूँ। बहुत फर्मा बरदार है ना? निगाह सुलगती हुई उठाई। खैर इतना भी नहीं हूँ, तुम्हारे मामले में खासा टची हूँ। इतना कि तुम्हें कोई टच करे, मेरे अलावा इसकी जान ले सकता हूँ। आपगीना के मोहने मुखड़े को निगाहों की रेंज में लिया। इसकी पलकें लरस रही थी। आप अपना फ़ैसला नहीं बदलेंगे? नहीं। वो मुबहम सा मुस्कुराया। लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगी आपको। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दोनों सहेलियां साथ रहना, क्योंकि मोहब्बत भी तो करती हो ना एक दूसरे से। खुश दिलाना तंज किया। किंजा आपसे मोहब्बत नहीं करती। वो तड़क के गोया हुई। कोई बात नहीं, तुम भी तो नहीं करती हो, गुजारा हो ही जाएगा। शट अप। उसके तो आग ही लग गई। जेलस हो रही हो ना? वो पूरा इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। स्मोकिंग इसकी हवस जारी थी। आपगीना से बर्दाश्त न हुआ तो सिगरेट इसके हाथ से झपट के बाहर उछाल दिया। तेवर और अंदाज बीवी वाले हैं। हूँ तो बीवी ही ना, मजबूरी में कहना पड़ा। ओह यार, यानी मानती हैं आप? उसने आपगीना को दांत पीसते देखा। मुझे घर ड्रॉप कर दें। वो ब्लश हो गई। घर ड्रॉप कर दूँ? सॉरी। वो सर खुजाने लगा। मैं आपकी अम्मी से शिकायत करूँगी। वैसे कहोगी क्या कि... उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। यही कि आप ना सिर्फ बदमाश हैं बल्कि गुंडे भी हैं। वो तनफन आ गई। शौक से कहना, वैसे ऐसी बदमाशियाँ करता रहूँगा। उसने आपगीना को बारफ्तगी से देखा। वो मुँह ही फेर गई। इस शख्स पर निकाह डालना तो हीन समझती थी। आंखों पर ग्लासेस जमाए वो पेंटिंग पीछे का डोर खोल के रख रहा था। फ्रेम इसने कई दिन पहले ही बनवा दिया था। इसने मेहताब अली से आपगीना का खूबसूरत पोर्ट्रेट पेंट करवाया था। इसकी बर्थडे थी और वो सेलिब्रेट बस एक होटल में डिनर करवा के करता था। गाड़ी स्टार्ट करके वो रोड पर आ चुका था। हैदरी मार्केट से आगे सिग्नल पर गाड़ी रुकी थी। वो फिर परेशान सी मार्केट के बाहर फुटपाथ पर मिलिया भाभी के साथ खड़ी थी। बासिम ने गाड़ी इसी वक्त राइट साइड पर ले ली। प्रिंटेड सूट में बड़े से दुपट्टे में खुद को वो समोए खड़ी थी। वो ड्राइविंग सीट से निकला। अस्सलाम वालेकुम। उसने सलाम झाड़ा। मलिहा भाभी और वो हैरान ही रह गई। राशिया खफीफ सी होकर इनके पीछे हो गई। जब से इन दोनों की निस्बत तय हुई थी, पहली बार सामना हो रहा था।
بھائی جیتے رہو، وہ مسکرائیں۔ آپ ادھر؟ مسٹرڈ پینٹ پر ہاف وائٹ شرٹ میں گریسفل سا باسم آنکھوں سے گلاسز اتار کے پوچھنے لگا۔ وہ بس کچھ شاپنگ کرنی تھی، تمہیں تو پتہ ہی ہے کیوں؟ وہ مانی خیزی سے مسکرائی۔ غالباً آپ رکشہ ٹیکسی کے انتظار میں تھی۔ باسم نے بس ایک اچٹتی نگاہ راشیہ پر ڈالی جو کچھ جھجک سی رہی تھی۔ یہ محلب ہمیں لینے آنے والا تھا، مجھے پتہ ہے مل گئے ہوں گے اس کے دوست، دیر لگا دی۔ آئیے میں چھوڑ دوں گا، فوراً خدمات پیش کی۔ بھابھی کچھ دیر انتظار کر لیں، محلب آتا ہی ہوگا، وہ عقب سے بولی۔ کتنی دیر اور انتظار کریں گی؟ آئیے میں وہیں تو جا رہا ہوں، وہ دونوں کے ہاتھ سے شاپرز لے کے گاڑی میں رکھنے لگا۔ ہم چلے جائیں گے۔ راشیہ کو اب تو اس سے شرم و گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی آپ کی نند ضدی بہت ہیں۔ جی نہیں، مجھے بس آپ کے ساتھ نہیں جانا، بے تکی ہی بکواس کر گئی وہ۔ باسم خفیف سا ہو گیا، بس ایک نگاہ اٹھائی۔ راشیہ، باسم کا گھر کوئی الگ راستے پر تو ہے نہیں، چھوڑ دے گا۔ بھابھی سے گرمی میں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ باسم نے سارے شاپرز گاڑی میں سے باہر نکالے اور ان کے قدموں میں رکھ دیے۔ بھابھی حیرانگی سے دیکھتی رہی۔ سوری، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، ان سے گاڑی آگے بڑھا لی۔ محترمہ اب بھی مجھے اسی لاٹھی سے ہانک رہی ہیں۔ پورے راستے وہ بھناتا ہی رہا۔ اس نے بھابھی کی جانب بھی دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ غصہ تھا کہ کوئی اس سے بحث کرے، اس کی بات رد کرے اور اگنور کرے۔ ویسے بھی خاصا نرم طبیعت کا تھا، اگر ایک بار غصہ آ گیا یا اس کا خیال نہ رکھا، ہفتوں اس کا غصہ نہیں اترتا تھا۔ لے امی آگے بھائی، آبگینہ نے اسے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ حد کر دی تم نے بھی باسم، میں نے کہا تھا کہ دوپہر میں چکر لگا لینا، مجھے جمال بھائی کی طرف جانا تھا راشیہ کے کپڑوں کا ناپ اور جوتی کا ناپ لینے۔ وہ غصہ کرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہی ہے بڑے بھیا ہر بار وزٹ پر مجھے بھیج دیتے ہیں۔ وہ ڈھیلے انداز میں سنگل صوفے پر بیٹھا۔ بھائی، راشیہ بھابھی کا منگنی کا ڈریس کس کلر کا ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ جو تمہیں پسند ہو وہ رکھو، میری پسند مت پوچھو۔ اس نے پیار بھری نگاہ اپنی اکلوتی بہن پر ڈالی۔ میں راشیہ سے پوچھ لوں گی، مسرت بیگم گویا ہوئی۔ بالکل نہیں امی، سب کچھ آبگینہ کی پسند کا ہوگا، آپ کی بہو کی پسند کا نہیں۔ وہ شروع سے ہی کچھ ریزرو سا تھا، اس لیے اتنا فری ہونے کا قائل نہ تھا۔ کل کو تم اس کی پسند سے سارے کام کر لو گے؟ آف کورس۔ اس نے آبگینہ کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ منگنی کا دن ہوگا 20 مئی، اس نے ڈیٹ بھی رکھ دی۔ تم کاہے کو رکھ رہے ہو؟ وہ تو جمال بھائی اور بھابھی کی طرف سے ہوگی۔ امی کو اعتراض ہوا۔ ان سے کہیے گا دن ہوگا تو یہی، ورنہ کوئی منگنی نہیں ہوگی۔ ہیں بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ آبگینہ تو سکتے میں آ گئی۔ باسم کو کچھ دیر پہلے کی تصدیق نہیں بھولی تھی وہ، اور وہ کچھ اکڑ بھی رہا تھا، محض غصہ راشیہ پر تھا۔ کیوں اعتراض ہے؟ باسم کو ہنسی آئی۔ امی آپ پوچھ لیجئے گا جمال انکل سے، ورنہ جیسے میں نے کہا ہے وہ کریے گا۔ باسم، مجھے تو تمہارے مزاج کی خبر نہیں ہوتی۔ سنبل بھابھی نے ماس کو اس کی گود میں ڈالا۔ راشیہ بھابھی کو خبر ہوگی تو ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ آبگینہ شرارت سے آنکھیں گھمانے لگی۔ ابھی ڈنر میرے کمرے میں، ذرا میرے کمرے میں جاؤ، میرے کپڑے پریس کرو، مجھے کہیں جانا ہے۔ آبگینہ کی بات سے وہ چھینپ گیا تھا۔ مسرت بیگم اندر تھیں، وہ اس کے کمرے میں بھاگ لی۔ باسم خیریت تو ہے؟ یہ اتنی پابندی تم کیوں رکھ رہے ہو؟ بس بھابھی، آبگینہ کی اس دن برتھ ڈے ہے، میں یہی چاہ رہا تھا وہ دن منگنی کا ہو، وہ بتانے لگا۔ امی تو منگنی بھی نہیں چاہ رہی تھی، آبگینہ نے ہی ضد کی تھی کہ کچھ گیدرنگ ہو، وہ بولی۔ میں بھی اسی کی خوشی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ اٹھا۔ راشیہ سے بات ہوئی؟ وہ رازداری سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کرا دوں؟ وہ اپنی خدمات پیش کرنے لگی۔ اب بعد میں ہی تفصیلی بات چیت ہوگی، وہ مسکرایا۔ کچھ تو جان لو اس سے۔ واہ، میں کیوں جانوں، وہ جانے مجھے، وہ فوراً بولا۔ بیچاری نا تمہارے مزاج کو سمجھتی ہی رہے گی، اور ہو گئے 2-4 بچے تو انہیں سمجھتی رہے گی۔ آپ فکر نہ کریں، بچے 2-4 نہیں ہوں گے، وہ بولا۔ او ہو، پہلے سے پلاننگ؟ یہ تو میں محترمہ کو دیکھ کر کروں گا کتنے افورڈ کر سکتی ہیں۔ وہ بھی باقی سے بولتا پورچ میں نکل آیا اور آبگینہ کا پورٹریٹ لینے گیا جو وہ چھپا کے ڈرائنگ روم میں رکھ گیا تھا۔ راشیہ کی منگنی کی وجہ سے اشد اور کنزا کا معاملہ دب گیا تھا، لیکن اشد کو تو عزیب سے بات کرنے کی بے چینی تھی۔ صبح وہ ہاسپٹل اور وہ خود مل جاتا تھا، اس لیے دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی، لیکن آج اشد نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس سے بات کر کے ہی چھوڑے گا۔ تم مجھ سے ٹھیک طرح بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ دونوں ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد عزیب کے ہی کمرے میں تھے۔ عزیب، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، میں کنزا میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اس نے عزیب کا چہرہ دیکھا جو صد مہر سا سائڈ پر لیٹ گیا تھا۔ یہ تو ہوگی نا، وہ تو ہوگی نا، کیونکہ مجھے لگتا بھی ہے وہ بھی نہیں ہے، اشد نے کہا۔ کیوں، تمہیں بتا دیا ہے اس نے؟ لہجے میں پھر طنز کی آمیزش تھی۔ اس نے نہیں، البتہ مجھے کسی نے بتایا ہے۔ اس نے نگاہ چرائی۔ یعنی تمہیں کنزا شعیب میں اتنی دلچسپی ہے کہ دوسروں سے بھی گفتگو کرتے ہو؟ شٹ اپ عزیب، تم مسلسل مجھے ٹیز کر رہے ہو۔ اشد بھی حد سے اکھڑ گیا۔ سنو اشد، کنزا شروع سے ہی تم سے منسوب تھی، اور یہ رشتہ چچا جان نے ہی طے کیا، وہ توڑنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا، وہ جھنجھلا گیا۔ تمہارے نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ ہوگا تو وہی جو چچا جان کا فیصلہ ہے۔ میرا فیصلہ بھی اٹل ہے، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ کیا اشد، یہ مذاق تم
پر نہ بالکل سوٹ نہیں کرتا، شروع سے ہی صنف مخالف سے تمہیں بیر ہی رہا ہے۔ کسے پسند کرتے ہو؟ اس نے تمسخر اڑایا۔ میں سیریس ہوں، لیکن میں تمہاری اس بات کو سیریس نہیں لوں گا۔ تم صرف مجھے تسلی دینے کو کہہ رہے ہو کہ میں کنزا کی جانب سے غلط نہ سوچوں۔ ارشد کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے سچ بتا دے یا چھپا لے، لیکن مسئلہ گمبھیر تھا اور بتائے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ عزیب، میں شادی کر چکا ہوں۔ اس نے فوراً ہی بتا دیا۔ شادی؟ وہ لیٹے سے اٹھ کر بیٹھا۔ ارشد چور بنا بیٹھا تھا کیونکہ غلط فہمی اس کی اسی طرح دور ہو سکتی تھی، ورنہ عزیب اسی کا شکار رہتا۔ ہاں، آج سے 6 ماہ پہلے۔ لیکن ارشد، عزیب تم اب بھی یہ مت سمجھنا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ثبوت میں دکھا سکتا ہوں، نکاح نامہ موجود ہے۔ وہ خاصا سنجیدہ تھا۔ اوہ مائی گاڈ ارشد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ارشد نے جواب میں تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ نہ عزیب تو بس بت پناہ سن رہا تھا۔ ارشد کو تو اس نے ہمیشہ ریزرو سا ہی تو دیکھا تھا۔ میں اکثر تیمور انکل کی بیٹی پر چونکتا تو ضرور تھا، لیکن تم سے کبھی نہ پوچھا۔ عزیب ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ دل سے بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ چچی جان کو تم نے بتا دیا؟ یہ اچھا کیا، یہ ضروری تھا۔ وہ عزیب کے کھلتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بے اختیار ارشد نے اسے گلے سے لگا لیا۔ یار مجھ سے کبھی بد دل مت ہونا، کنزا شروع سے ہی تمہاری ہے، وہ تمہیں چاہتی ہے۔ یہ بھی آپ کی مسز نے بتایا ہے؟ عزیب مسکرایا۔ ارشد جھینپ کیا۔ اور سنو پلیز، میرے بابا جان سے چھپا کے ہی رکھنا، پھر پتہ ہے نا کیا ہوگا، ہنگامہ ہوگا۔ تو کیا ایسے ہی زندگی گزارو گے؟ جی نہیں، اس جنگجو لڑاکا کے ساتھ گزاروں گا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ جب ہی کہوں کہ بیچاری پہلے دن تمہیں دیکھ کے کھانے سے کھڑی کیوں ہو گئی تھی؟ محترمہ کی جان نکلنے لگتی ہے میرے سامنے آتے ہوئے۔ ضرور، پھر تم کچھ تو۔ عزیب معنی خیزی سے بولا۔ بیوی ہے میری، حق رکھتا ہوں۔ اکڑ کے وہ گویا ہوا۔ او یار، خیال سے راشیہ کی نند ہے، کہیں رشتے میں فرق نہ ڈلوا دے۔ کرے کوئی حرکت، وہ انتظام ہے میرے پاس۔ خاصے کمینے ہیں آپ، اس نے ارشد کے دھوپ لگائی۔ میں تو کمینہ ہوں، تم بھی کم نہیں۔ سن، کنزا بیچاری کو کچھ تو تسلی دے دے۔ کچھ تو کرنا ہوگا، وہ سوچنے لگا۔ عزیب، مجھے تو یہ فکر ہے کہ ابو نے اگر زبردستی… او ہوشٹ، کوئی فضول بات نہیں، اس نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ عزیب تو ایسا کر، کنزا سے نکاح کر لے۔ بس تمہارا فساد ہی کافی ہے، میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا۔ وہ ڈر گیا۔ ارشد کو تو نئی فکر سوار تھی کہ ابو کو کیسے رام کیا جائے۔ راشیہ کی منگنی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ صبح سے ہی گھر میں تیاریاں چل رہی تھی۔ روحا اور ریتا اس کا دماغ کھا رہی تھی۔ بھائی، ان کی برتھ ڈے بھی ہے تو ہونے دو، تمہیں کیا فکر پڑ گئی؟ وہ نہا کے نکلا اور لوشن ہاتھوں پر مل رہا تھا۔ روحا ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، جبکہ ریتا اسے تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ کتنی بری بات ہے، ہم نے تو ان کا گفٹ رکھ لیا اور ہم نہیں دے سکتے۔ تم دونوں کو آخر بتا کس نے دیا؟ ارشد نے اکتاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ کنزا باجی سے پتہ چلا ہے، دونوں ایک دوسرے کی پکی دوست ہیں، ریتا نے بتایا۔ اچھا یہ بتاؤ دینا کیا ہے؟ وہ جیسے ہار مانتے ہوئے بولا۔ وارڈروب سے پریس شدہ سوٹ نکالا تو ریتا فوراً آگے بڑھ کے ہینگر سے بلو جینز اور اسکائی بلو شرٹ کو نکالنے لگی۔ گولڈ کی چین ہو؟ ٹھیک ہے، تم اطمینان رکھو، میں لا دوں گا۔ جیسے ارشد کی بھی مشکل آسان ہوئی۔ پرومس لائیں گے نا؟ ہاں یار، لاؤں گا، وہ یقین دلانے لگا۔ دونوں اس کے رخسار پر کس کر کے چلی گئیں۔ وہ اپنی بہنوں کی محبت پر نہال سا ہو جاتا تھا۔ جلدی تیاری کر کے وہ نکلا۔ فنکشن 8 بجے تک شروع ہونا تھا۔ اس کی آفس میٹنگ تھی۔ کمال احمد کا آرڈر تھا کہ اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے، تم ہی سنبھالو سب کچھ۔ وہ کی رنگ اٹھاتا نیچے ہی آ گیا۔ تائی امی پورے گھر کی صفائی ماسی سے ہدایتیں دیتی کروا رہی تھی اور بھابھی امشا کو نہلا کے صوفے پہ بٹھا کے گئی تھی۔ حمزہ کی جو باری تھی۔ او ہو بھئی، آج گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ارشد نے اس کے رخسار پر چٹکی لی۔ تا ہے، دال پہ نشان پڑ جائے دا۔ امشا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ او ہو، نشان پڑ جائے گا؟ وہ ہنسا۔ دائیے مجھے تنگ نہ تلیں۔ اچھا اپا، اس نے چپت لگائی۔ بھابھی، آج امشا کو بہت غصہ آ رہا ہے، اس نے بھابھی کو مخاطب کیا جو امشا کو اب کھانے کو دے رہی تھی۔ جب سے اسے پتہ چل رہا ہے کہ راشیہ کی شادی ہو رہی ہے، وہ باسم کے ساتھ چلی جائے گی، غصہ کیے جا رہی ہے۔ راشیہ سے اٹیچ بھی تو بہت ہے۔ وہ اکثر پھپھی بھتیجی کی محبت پر حیران ہوتا تھا۔ راشیہ میں تو اس کی جان تھی، ہر وقت اپنے ساتھ ہی سے رکھتی تھی۔ اسی وقت ارشد کا موبائل بیپ دینے لگا۔ اس نے دیکھا کمال احمد کی کال تھی۔ فوراً وہ باہر نکل گیا۔ لان میں بھی ارینجمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی لے کے نکل گیا۔ راشیہ کو تو اس دن سے ہی برا حال تھا کہ اس نے باسم کو ناراض جو کر دیا تھا۔ اتنی بے تکلفی بھی نہ تھی کہ فون پر بات ہی کر لیتی۔ تیار بھی بے دلی سے ہوئی۔ باسم کی امی خود اس کے لیے پہلے سے ہی فون کلر کی کامدانی سوٹ دے گئی تھی۔ وہ بس تیار ہو کے ان سب کا انتظار کر رہی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو۔ بھابھی نے اس کی دل ہی دل میں نظر اتاری۔ بھابھی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ابھی منگنی ہو رہی ہے، گھبراؤ نہیں، وہ معنی خیزی سے گویا ہوئی۔ بھابھی آ جائیں، مہمان آ چکے ہیں۔ اتوسا بلانے چلی آئی اور راشیہ تنہا کمرے میں تھی۔ دل کی دھک دھک زور سے ہو رہی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں کنزا اور اتوسا اسے لے گئیں۔ لان میں زبردست سا اسٹیج، جس پر باسم گرے کرتے شلوار میں
سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ آگے کھسک کے اسے جگہ دی رسم شروع ہو گئی تھی۔ گھر کے ہی افراد تھے، جمال احمد نے زیادہ لوگوں کو نہ بلایا تھا۔ آبگینہ مہندی کلر کے شفون جارجٹ کے نفیس سے کام والے سوٹ، اس پر مہرون چوڑی دار پیجامہ، چوٹی بنا کے میچنگ جولری، میک اپ میں اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ اشد مبہوت زدہ رہ گیا تھا۔ کلائیوں میں بھری بھری چوڑیاں، نرم و نازک پاؤں میں نازک سی سینڈل، اس نے کافی تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی باسم کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ لگتا ہے آج کھو گئے۔ عزیب نے اسے ٹوکا مارا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ جھینپ کیا۔ مسٹر، نگاہیں تمہاری وہاں فٹ ہیں، تم بھی فٹ کر لو اپنی والی پر، کیونکہ حسین ترین وہ بھی لگ رہی ہیں۔ اب اس نے عزیب کی توجہ کنزا پر دل کی جانب کروائی، جو امشا کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ لیکن مکمل جائز حقوق رکھ لوں تو دیکھوں گا، کیونکہ چچا جان سے خطرہ ہے۔ وہ ڈرنے لگا۔ رسم وغیرہ ختم ہوئی تو تصویریں بننے لگی، پھر اس کے بعد راشیہ کو بھابھی اندر لے گئی۔ باسم بھی ان دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ آپ سے ملاقات میری اکثر نہیں ہوتی ہے، وہ مخاطب ہوا۔ یار یہ بہت مصروف آدمی ہے، اس کی ملاقات تو مجھ سے بھی نہیں ہوتی، عزیب نے بھی تائید کی۔ بھائی روحا پکارتی ہوئی آگئی۔ آرام سے بیٹا، کیا شور مچا رہی ہے؟ اس نے بزرگانہ انداز میں ٹوکا۔ باسم نے سنجیدہ سے شخص کا بغور جائزہ لیا، جو اپنی مردانہ وجاہت میں نمایاں ہی لگا۔ گفٹ کہاں ہے؟ وہ سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ گاڑی میں ہے، ڈیش بورڈ چیک کرو، اس نے کہا۔ وہ تیزی سے بھاگ گئی۔ اشد نے بس ایک اچٹتی نگاہ آبگینہ پر ڈالی، جو ریتا اور اتوسا سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ آپ بیٹھیے تو، اشد کو ہی خیال آیا۔ باسم اس کے ساتھ ہی ٹیبل کھسکا کے بیٹھ گیا۔ عزیب کو طیب ابو نے کسی کام سے بلا لیا تھا۔ بزنس کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں؟ باسم اس کا انٹرویو ہی لینے لگا۔ کچھ خاص نہیں، گھر میں ہی موجود ہوتا ہوں۔ آپ نے MBA کیا ہے نا؟ جی، اشد نے سر ہلایا۔ آپ کا شادی کا کب تک کا ارادہ ہے؟ اشد نے ہی غیر متوقع سوال کر دیا۔ شادی؟ باسم مسکرایا۔ میں چاہتا ہوں میری سسٹر کی پہلے ہو جائے، پھر کر لوں گا۔ اچھی بات ہے، وہ بھی ہنسا۔ باسم بھائی ادھر آ جائیں، آبگینہ نے آواز دی۔ اشد نے اسے بغور دیکھا، جو اس کے سامنے آنے سے جھجک رہی تھی۔ یار 1 منٹ آتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ گیا۔ اشد بھی اٹھ کے اندر ہی چلا گیا۔ جذبات کے بے لگام گھوڑے رسیاں تڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بس ایک نظر آبگینہ کو قریب سے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تم اندر کیوں آ گئے؟ عزیب کو حیرانگی ہوئی۔ اگر مزید باہر رہا نا، ضرور میں اسے اٹھا کے اندر لے جاؤں گا۔ کسے؟ وہ سمجھا نہیں۔ وہی جو آبگینہ اشد بن چکی ہیں۔ اوہ تو یہ بات ہے، اس نے مانی خیزی سے آنکھیں گھمائیں۔ چچی جان کو بھیج دوں؟ طبیعت صاف کر دیں گی۔ بکو نہیں، اس نے عزیب کے دھپ لگائی۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ پورا وقت وہ اوپر ہی رہا۔ عالیہ بیگم بلانے بھی آئی، مگر بہانہ کر دیا۔ تمہیں اچانک کیا ہوا کہ کمرے میں بند ہو گئے؟ عالیہ بیگم نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ وہ جھنجھلایا ہوا بیڈ پر نائٹ ڈریس میں ملبوس لیٹا تھا۔ بس میرا دل نہیں کر رہا۔ اس نے کروٹ لی۔ اشد مجھ سے ٹال مٹول والی گفتگو مت کرو، بات کیا ہے سچ بتاؤ۔ وہ سمجھی کہ شاید پھر باپ بیٹے میں بحث ہوگی، جب ہی وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ بس مجھے اسے دیکھ کے غصہ آنے لگتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بتا گیا۔ کسے؟ کنزا کو دیکھ کر؟ وہ شاید سمجھی نہیں تھی۔ آپ کی بہو آبگینہ کو دیکھ کر۔ اب کہ وہ اٹھ کے ہی بیٹھ گیا۔ چہرے پر اتنی بیزاری اور جھنجھلاہٹ کی تھی کہ عالیہ بیگم مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ اس نے کہا تھا؟ بس میں نہیں چاہتا جانتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ کیا وہ آج اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی؟ اپنے آس پاس چاہتا ہوں، کچھ چہم کے وہ گویا ہوا۔ اوہ یہ بات ہے، وہ مانی خیزی سے مسکرائی۔ پتہ ہے آپ کو، وہ باسم ملک کہہ رہے تھے کہ جب تک ان کی بہن کی شادی نہیں ہوگی وہ شادی نہیں کریں گے۔ یہ تو خیر پہلے سے ہی طے پا چکا ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ پھر امی یہ تو مشکل ہوا نا، نہ ان محترمہ کی شادی ہوگی نہ ہماری راشیہ کی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ راشیہ کا نقصان نہ ہو، وہ یہاں آ جائے۔ وہ ناخن چبانے لگا۔ تم اتنی ٹینشن مت لو، کنزا کا مسئلہ حل ہو جائے پھر کچھ کرتی ہوں۔ امی آپ کو ابو کا پتہ ہے، وہ ضد کے پکے ہیں۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ تم باپ بیٹے نے مجھے نا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بیٹے کو دیکھوں یا تمہارے باپ کو؟ وہ خود متفکر سی لہجے میں بولی۔ اشد الگ مضطرب اور بے چین تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اگلا قدم کیا ہوگا۔ تم فکر نہیں کرو، میں ہوں نا۔ انہوں نے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا اور وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ ایک یہی ہستی تو تھی جو اسے سمجھتی تھی۔ اب پتہ چلے گا اشد کمال، بازی میری ہوگی، کیونکہ تمہارے کھیل کا مہرہ اب میرے ہاتھ میں ہے۔ آبگینہ مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ جس دن سے باسم کی منگنی ہوئی تھی وہ بہت خوش تھی، پھر انتقام بھی تو لینا تھا اشد کمال سے، جس نے اس کی زندگی پر نقب لگائی تھی۔ تم دیکھنا، مجھ سے معافیاں مانگو گے، پھر دیکھنا میں کتنی آسانی سے تم سے اپنا پیچھا چھڑاتی ہوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور اشد کا نمبر پریس کیا۔ اکثر وہ رات کے 2 بجے تک بھی جاگتا ہوا ملتا تھا۔ جی جناب کہیے۔ آبگینہ کا تو لہجہ تک بدل گیا تھا۔ لگتا ہے بھائی کی منگنی کی خوشی میں خاصی لے بدل گئی ہے، اشد کی طنز پر ہی آواز ابھری۔ آبگینہ نے کڑوا سا ہی منہ بنا لیا، کیونکہ جب بھی اس سے بات کرتی تھی ناگواریت ہی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے 2 بھائیوں کی اکلوتی خوش تو ہوں گی نا؟ وہ اترائی۔ جتنا خوش ہونا ہے ہو لو، کیونکہ بہت جلد میں دھماکہ کرنے والا ہوں، اس نے دھمکی دی۔ اچھا دھماکہ؟ اس نے تمسخر اڑایا۔ مسٹر اشد کمال، اب باری میری ہے، کیونکہ تم سے ہی سیکھا ہے تمہارا انداز، کچھ تو صحبت کا مجھ پر بھی اثر ہوگا۔
کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں آ گئے۔ ایک تو آپ غصے میں جلدی آ جاتے ہیں۔ آپ کینا کا آج تو انداز بھی خاصا نڈر اور پراعتماد تھا۔ ادھر ارشد کو مرچیں ہی لگا رہا تھا۔ اتنی رات کو تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ لگتا ہے بہت غصہ آ رہا ہے۔ وہ اپنی مسحور کن ہنسی کے ساتھ گویا ہوئی۔ ادھر ارشد کو نہ جانے کیوں اس کا یہ انداز خطرے کی علامت ہی لگ رہا تھا۔ سنیے مسٹر ارشد کمال، آپ کی کزن سے میرے بھائی کی شادی شاید کبھی نہ ہو۔ وہ اسے بڑے دل جلانے والے انداز میں سلگانے لگی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ چیخا۔ یہ بکواس نہیں، اگر آپ مجھے ڈائیورس دیتے ہیں تو یہ شادی ہوگی، ورنہ ساری زندگی نہیں، کیونکہ میں اپنے بھائی کی لاڈلی ہوں، جو کہوں گی وہ کریں گے۔ اس نے اپنی ڈیمانڈ بتائی۔ تم اس حد تک گر سکتی ہو؟ کیوں؟ دھمکیاں دینے کا اور ڈرانے کا آپ کو ہی حق ہے۔ آپ کو صرف میں ایک ہفتے کی مہلت دے رہی ہوں۔ کزن کی شادی یا ڈائیورس؟ یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا اور زہر سے ہنسی بھی۔ کتنی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ ارشد کمال، اب تو تم گھٹنے ٹیک ہی دو گے۔ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ وہ بیڈ پر چاروں شانے چت ہی لیٹی تھی۔ اس کے انداز میں ترنگ تھی۔ پوری رات سوتی جاگتی کیفیت میں ہی رہی تھی۔ صبح اٹھی تو طبیعت میں بوجھل پن سا تھا۔ امی، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ جاگتی رہی ہوگی۔ وہ ماسی نورا سے برتن دھلوا رہی تھی۔ آپ ناشتہ دے دیں۔ وہ کچن میں ہی چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ بال کھلے پڑے تھے، اب تو خاصے لمبے ہو گئے تھے، لیکن باندھا نہیں تھا۔ خود تیار کرو اور کھاؤ، وہ اسے ہدایت کرتی ہوئی چلی گئی۔ نورا پلیز تم ہی چائے دے دو، وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹا۔ اچانک ہی کوندا لپکا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے باہر ہی سوچا کہ بالوں کی کٹنگ کروا لے۔ ارشد کمال، اب میں تمہاری پابند نہیں رہوں گی۔ امی، میں بال کٹنگ کروا لوں؟ اس نے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اچھے خاصے لمبے ہو گئے، ویسے بھی مجھے لڑکیوں کے چھوٹے بال نہیں پسند۔ انہوں نے صاف منع کیا۔ راشیا کے بال دیکھو کتنے لمبے ہیں، پوچھنا اس سے کیا لگاتی ہے؟ ہاں بھئی، اب تو آپ کی بہو ہی کی تعریف ہوگی، بیٹی کچھ بھی نہیں۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ زیادہ فضول گوئی نہیں، تم کیا پرائی ہو جو تمہاری تعریف نہیں کروں گی؟ انہوں نے گھورا۔ عالیہ نے مجھ سے تمہارے لیے ذکر تو کیا تھا۔ دوبارہ وہ نہیں بولی۔ امی، مجھے ان کا بیٹا قطعی پسند نہیں۔ شوزب کو بہت اچھا لگا ہے، وہ تو کہہ چکا ہے جیسے ہی پرپوزل آئے انکار نہیں کریے گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، عالیہ آنٹی کے بیٹے کا رشتہ پہلے ہی کنزا سے طے ہو چکا ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ کنزا نے بتایا تھا۔ اس نے جھٹ ان کی آس ہی توڑ دی۔ پھر عالیہ تمہیں کیوں پوچھ رہی تھی؟ ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ وہ افسوس بھی کرنے لگی۔ آپ کی انہیں سوچوں میں مبتلا دیکھتی رہی۔ آنٹی کو غصہ آئے گا۔ نوید اس سے ملنے چلا آیا تھا۔ وہ خود بزنس ٹور پر ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ یار، اس نے مجھ سے ٹکر لی ہے اور اس کا جواب میں اسے اچھے طرح دوں گا۔ اس رات سے تو وہ اسے غصہ ہی آیا جا رہا تھا۔ امی، مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ ہاں یار، راشیا کے لیے تم مسئلہ کھڑا کر دو گے، جانتے ہو تم۔ نوید نے اسے آگاہی دی جو مسلسل سوچوں میں غرق تھا۔ تم دیکھنا، آپ گینا خود سارا معاملہ ہینڈل کر لے گی، مجبور ہی اتنی ہو جائے گی۔ ارشد مسکرایا۔ حسن، فلیٹ کو ڈیکوریٹ تو کروا دے، میں پہلے یہاں کنزا والا معاملہ رفع دفع کروا دوں۔ اس نے اپنی چیک بک سے 2 لاکھ کا چیک کاٹ کے دی۔ یار، تو غیروں والی بات کر رہا ہے۔ غیروں والی نہیں کر رہا، مجھے بھی تو کرنا بھی تھا، اور پھر میں چاہتا ہوں تیری بھابھی کو نئے گھر میں کسی چیز کی پرابلم نہ ہو۔ ارشد نے سگریٹ ہونٹوں میں لگا کے سلگایا۔ انہیں تو نہیں، تجھے کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ مانی خیزی سے گویا ہوا۔ نوید سے اس کی کافی دیر تک گفتگو چلتی رہی۔ پھر اس کے ڈیڈی کا فون آ گیا تو اسے اجازت لینی پڑی۔ بھائی، آپ کی طلبی ہوئی ہے، ابو بلا رہے ہیں۔ ریتا آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اچھا، وہ اٹھا۔ سب حال کمرے میں بیٹھے ہیں، جلدی آئیے۔ ارشد بھی خود گھبرا گیا تھا۔ ایزی سا گرے کرتے شلوار میں نگاہ جھکائے ہوئے مجرم بنا آ گیا۔ سبھی بزرگ وہاں تھے۔ ہاں تو کیا سوچا تم نے؟ کمال احمد کڑے تیوروں سے درشت انداز میں پوچھنے لگے۔ کس بارے میں؟ وہ انجان بنا۔ سنو برخوردار، تمہارا باپ ہوں، زیادہ مجھے جلانے کی کوشش مت کرو۔ وہ صوفے سے کھڑے ہو گئے۔ کمال احمد، تم فضول کی ضد کر رہے ہو۔ دادا جان ارشد کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے بعد ان کی بات کاٹ کے گویا ہوئے۔ بس بابا جان، اس کو آج ہی فیصلہ کرنا ہے، اسے کنزا سے شادی کرنی ہے یا نہیں۔ انہوں نے ارشد کے جھکے ہوئے سر کو شہادت کی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ تم زبردستی اس پر اپنی مرضی مسلط کرے ہو۔ بھائی صاحب، میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اس لڑکی کا خیال کر رہا ہوں جو بچپن سے اسے سوچتی آ رہی ہے۔ انہوں نے جمال احمد کو تیز لہجے میں کہا۔ بتاؤ ارشد، کیا سوچا ہے؟ عالیہ بیگم تو پہلو پر پہلو بدلے جا رہی تھی۔ انہیں تو ساری حقیقت پتہ تھی کہ کیسے رضامندی دے سکتا ہے۔ میں شادی کر چکا ہوں۔ ارشد نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا۔ کیا شادی؟ سبھی متحوش سے سوالیہ نگاہوں سے ارشد کو دیکھنے لگے جو سر جھکا گیا تھا، لیکن اس نے لب بھینچ لیے۔ یہ کیا تم نیا شوشہ چھوڑ رہے ہو؟ ابو، میں باقی سچ کہہ رہا ہوں۔ کتنا مشکل لگ رہا تھا اعتراف کرنا، حالانکہ اسے خبر تھی کہ اس کے بعد ضرور طوفان ہی آئے گا۔ تم اگر سمجھ رہے ہو کہ تم یہ فضول کی کہانی بنا کے خود کو شادی سے بچا لو گے تو میں بالکل نہیں مانوں گا۔ کمال احمد 2 قدم چل کے اس کے مقابل آ گئے۔ وہ ابھی بھی مؤدب بنا کھڑا تھا، ہمت نہیں تھی کہ ان سے آنکھ ملا کر ہی بات کر سکے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، وہ ہراساں ہوا۔ کمال احمد نے اس کے رخسار پر ایک زوردار تماچا ہی جڑ دیا۔ ارشد تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ تائی امی نے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ عالیہ بیگم کھڑی ہو گئی۔ میرے پیچھے تمہاری آوارہ گردیاں اتنی بڑھ گئی کہ تم نے منہ بھی کالا کر لیا۔
وہ تو غصے اور غم میں چیخ پڑے۔ کمال کیا کرتے ہو؟ دادا جان بولے۔ تمہارا باپ مر گیا تھا جو تم نے اپنی مرضی کرنی شروع کر دی تھی؟ ابو آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، وہ لب کاٹنے لگا۔ تم اشد دفع ہو جو میرے سامنے سے، پتہ نہیں کس آوارہ سے شادی کر لی، کیا الٹا سیدھا بول رہے ہیں؟ عالیہ بیگم تڑپ ہی گئی، وہ اپنی بہو کے متعلق ایسے الفاظ کیسے برداشت کر لیتی؟ تم بھی شامل تھی اس کے ساتھ؟ وہ انہیں گھورنے لگے۔ ابو آپ امی کو بالکل کچھ نہیں کہیں گے۔ اشد آگے آ گیا۔ تم کیا اور تمہاری اوقات کیا؟ اس عورت کو تم ماں کہتے ہو؟ ایسی کی تمہاری تربیت کہ تمہیں حرام اور حلال کی تمیز نہیں رہی؟ بس ابو، وہ شدت غم سے چیخ پڑا۔ عالیہ بیگم نے اشد کا گریبان پکڑ کے اس کے منہ پر تماچوں کی بارش کر دی۔ سبھی حیران تھے۔ تائی امی آگے بڑھی، ملیحہ بھابھی نے سنبھالا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ کمال احمد ان کی دیوانوں جیسی حالت کو بغور دیکھنے لگے۔ دفع ہو جا، نکل جا اس گھر سے، نہیں ہے تیری جگہ تیری۔ اشد تو تڑپ کے ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس ماں کو وہ کیسے ناراض کر سکتا تھا؟ امی مجھے معاف کر دے، سوری، مجھ سے غلطی ہوگی۔ بھابھی اسے میری نظروں سے دفع کرے، مل گیا نا مجھے آج تانا کہ ستیلی ماں نے ٹھیک تربیت نہ کی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کمال احمد کو لے کے باہر چلے گئے۔ دادا جان تھکے تھکے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ امی مجھ سے منہ نہ موڑیے، اشد چلا جائے ورنہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ حالانکہ کتنا دل دکھا تھا انہیں آج اشد کو یوں دھتکارتے ہوئے، وہ رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ چچی جان آپ نے اشد کو کیوں مارا؟ شہزیب پوچھنے لگا۔ شہزیب وہ اپنے باپ سے کتنی بدتمیزی سے بولا تھا۔ سنیے پلیز، آپ اشد کو پیچھے جائیے، وہ اگر چلا گیا تو چچی جان بھی بیمار پڑ جائیں گی۔ ملیحہ بھابھی نے انہیں دوڑایا۔ کنزا مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس کی ذات کو کتنا مسئلہ بنا لیا تھا، کوئی اس کے دل سے تو پوچھ لے۔ تیزی سے وہ اندر گئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ سوچ لیا تھا یہاں وہ بالکل نہیں رکے گی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ راشیہ سے سوٹ کیس میں کپڑے بھرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ راشیہ میں آج اور ابھی گاؤں جاؤں گی، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ روئی جا رہی تھی۔ لیکن یہ آپ غلط کر رہی ہیں، اور اس نے کنزا کے ہاتھوں کو پکڑا۔ بس راشیہ، مجھے نہیں رہنا، وہ سوٹ کیس تیار کر کے پھنکارتی ہوئی باہر لے آئی تھی۔ نیچے تینوں خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ اشد واقعی تم نے شادی کی ہے؟ شہزیب نے اسے بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے بھی اپنی پسند سے شادی کرنے کا اختیار ہے، بس میں نے کنزا سے شادی نہ کرنے کے لیے بولا ہے۔ تو یار تم اس طرح بھی بات کر سکتے تھے، یہ کیا دھماکہ کر دیا؟ وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکل آئے تھے۔ گاڑی اس نے ریسٹورنٹ کے آگے روکی تھی۔ کسی کو پسند کرتے ہو؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے بڑے پیار سے پوچھنے لگا۔ جی، جب بات کھل گئی ہے تو چھپا کے کیا کرنا؟ سر جھکا لیا۔ کہاں ملی؟ بتاؤ کون ہے؟ آپ ساتھ دیں گے میرا؟ پہلے اس نے ان سے وعدہ لیا۔ ڈیفینیٹلی، انہوں نے یقین دلایا۔ تیمور انکل کی آبگینا۔ آبگینا؟ وہ حیران ہوئے۔ اشد نے کچھ سچ اور کچھ چھپا کر ساری بات بتا دی، کیسے ملی اور وہ کب، اور وہ اچھی لگنے لگی۔ وہ بھی تمہیں لائک کرتی ہے؟ قدر توقف کے بعد وہ گویا ہوئے۔ اسے تو شاید خبر بھی نہ ہو، لیکن شہزیب بھائی مجھے پہلی اور آخری بار کوئی لڑکی پسند آئی ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے چہرے پر مسکینیت طاری کر کے اپنی بے چینی اور بے قراری ظاہر کی۔ کنزا کو زیب پسند کرتا ہے، کیا برائی ہے زیب میں؟ پھر کنزا بھی اسے پسند کرتی ہے، مگر چچا جان کو کسی طرح کنونس تو کرنا ہی ہے۔ ان کا انداز پر سوچ تھا۔ میرے خیال میں آپ بات کریں۔ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، چلو تم گھر چلو۔ انہوں نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ گھر؟ لیکن امی تو مجھ سے خفا ہیں۔ یار خفا چچی جان تم سے نہیں ہو سکتی، پچھلی بار بھی تمہاری وجہ سے روتی رہی تھی، اس لیے مزید بے وقوفی مت کرو، گھر چلو، انہوں نے سمجھایا۔ اشد کی بھی کچھ سمجھ میں آ گیا، اس لیے اس نے گھر ہی کا رخ کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر لمبے لمبے ڈھک بھرتا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چچی جان گھر لے آیا ہوں میں اسے۔ شہزیب کمرے میں آ گئے جہاں وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کھانے کا پوچھ لو ملیحہ، شہزیب نے انہیں کہا جو امشا کو سلا رہی تھی۔ امشا کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، اس لیے جلدی سلا دیتی تھی۔ ملیحہ بھابھی چلی گئی۔ عالیہ بیگم تو اسی کی فکر تھی۔ پھر کنزا گاؤں جا رہی تھی، بڑی مشکل سے اسے روکا تھا۔ بھابھی مجھے بھوک نہیں، وہ خاموش سا کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ چچی جان نے بھی کچھ نہیں کھایا، صرف تمہاری فکر میں۔ آپ انہیں کھلا دیتی، زبردستی کھلاتی نا۔ وہ فکر مند ہو گیا۔ تم کھا لو گے زبردستی؟ انہوں نے ہلکا سا طنز کیا۔ اچھا میں خود امی کو کھلاتا ہوں۔ وہ کچھ دیر کی ساری خفگی بھلا کے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا۔ عالیہ بیگم اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ اس نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ انہوں نے خفگی سے منہ گھما لیا۔ امی آپ مجھ پر غصہ نکالیں، مار لیں، لیکن مجھ سے منہ مت موڑیں۔ وہ روحان سا ہو گیا۔ اگر پڑتا تھا تو اس شفق اور شفیق ہستی کے آگے۔ میں معافی مانگتا ہوں، ابو سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ بالکل بچوں کی طرح ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا۔ کھانا کھایا؟ وہ چہرے پر سختی ہی رکھے پوچھنے لگی۔ آپ نے کھایا؟ الٹا اس نے پوچھا۔ نہیں۔ وہ آنسو پہنچتی کاؤچ پر ہی بیٹھ گئی۔ اشد ان کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بے اختیار اس کے آنسو ہی نکلنے لگے۔ آپ مجھ سے خفا نہ ہوا کریں۔ وہ آنسو ہاتھوں کی پشت سے صاف کر کے گویا ہوا۔ امی آپ بھی تو دیکھیے، ابو بلا وجہ کی ضد کر رہے ہیں۔ بتا دو تو نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے سوالیہ نگاہ اٹھائی۔ میں نے شہزیب بھائی کو بتا دیا، لیکن شادی کی بات میں نے جھوٹ ظاہر کر دی کہ وہ تو میں کنزا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہہ دیا۔ اس نے سر اٹھایا۔ تمہارے ابو بہت غصہ ہو رہے ہیں، لڑکی کا پوچھ رہے تھے کس سے کی ہے؟ آپ نے بتایا؟
قدرے جھجک کے پوچھا۔ نہیں، میں نے لا علمی ہی ظاہر کیا۔ انہوں نے اپنے آنسو آنچل سے پوچھے۔ شہزیب بھائی یہ بات سنبھال لیں گے، آپ فکر مند نہ ہو۔ وہ الٹا انہیں تسلی دینے لگا۔ شہزیب کو کیا بتایا تم نے؟ وہ پھر بولی، یہی کہ میں تیمور انکل کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ اشد، وہ مانے گی کب؟ وہ تعصب سے گویا ہوئی۔ امی، یہ ماننا اس کے لیے ضروری ہے؟ پتہ ہے اس نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ وہ کچھ دیر رکا۔ کیا کہا ہے؟ وہ چونک گئی۔ فون پر ہوئی ساری گفتگو ان کے گوش گزار کر دی۔ عالیہ بیگم حق تک رہ گئیں۔ لیکن اس میں راشیہ بیچاری کا کیا قصور ہے؟ انہیں نئی فکر سوار ہوگی۔ بس جیسے ہی ابو رضامند ہوں آپ پرپوزل لے کر جائیں اور شادی جلدی کرنی ہوگی۔ حالانکہ نکاح ہو چکا ہے، پھر بھی سب کو ظاہر تو کرنا ہے نا۔ وہ خود ہی پلان بھی ترتیب دینے لگا۔ آپ گینا کے ساتھ اشد، تم نے بہت برا کیا، وہ لڑکی تجھ سے اور بدظن ہو جائے گی۔ لیکن میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ آپ گینا کو زیر کرنے کا، ضد کا تو وہ شروع سے پکا تھا۔ کیوں جانا چاہتی ہو گاؤں؟ کمال احمد نے اسے اپنے کمرے میں بلایا جو سر جھکائے غمزدہ سی کھڑی تھی۔ وہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ رک رک کے گویا ہوئی۔ اشد سے؟ وہ چھٹ بولے مگر گہری نگاہوں سے اس کا تفصیلی جائزہ بھی لے رہے تھے۔ کنزا نے سر ہلایا۔ وہ ایزی چیئر سے جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ وہ ڈر ہی گئی۔ عالیہ بیگم لب بھینچے بیٹھی تھی۔ کیا برائی ہے اشد میں؟ وہ جرا پر اتر آئے۔ اسی وقت دروازے پر شہزیب دستک دے کے اندر آئے تو وہ چونک گئے، کیونکہ انہیں کمال احمد سے اشد کے سلسلے میں بات کرنی تھی۔ گاؤں جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ تم ہماری بہو ہو، اشد چاہے شادی کر چکا ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، تم ہی اس کی دلہن بنو گی۔ انہیں بھی اشد سے ضد ہو گئی تھی۔ وہ روتی ہوئی بھاگ لی۔ اوپر سے عزیب اسے دیکھ رہا تھا۔ آج ہاسپٹل وہ ابھی تک نہیں گیا تھا۔ اس کی زندگی ہاتھوں سے جا رہی تھی، وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی کہ عزیب آج پہلی بار اسے ہاتھ پکڑ کے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ تو حواس باختہ ہی رہ گئی۔ کیوں اپنی اور میری جان پر ظلم کرتی ہو؟ وہ بیڈ پر پٹک کے بولا۔ وہ تو اور ہی بلک بلک کے روتی۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی؟ اسے تو بہت غصہ آ رہا تھا۔ کنزا اپنے پنک کپڑوں کے آنچل سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ بند کرو یہ رونا یہ، وہ دھاڑا۔ کنزا نے آنکھیں ہی بند کر لی۔ دل دھڑک رہا تھا، آنکھیں ڈر و خوف اور گھبراہٹ سے بند تھیں۔ وہ مجھے جانا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی۔ کہاں جاؤ گی؟ اس گھر سے یا میری زندگی سے؟ بلا وجہ وہ اس پر برس رہا تھا۔ کنزا حیرانگی سے اس کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ شروع سے ہی بے گانہ اپنے کام میں مصروف نظر آتا تھا۔ ہاں جانا ہے مجھے، نہیں کرنی اشد بھائی سے شادی، نہ مجھے یہاں رہنا ہے۔ تم نہ یہاں سے جاؤ گی، نہ تمہاری شادی اشد سے ہوگی۔ وہ تیز لہجے میں بولتا اس کے متغیر چہرے کو دیکھنے لگا۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ سرخ و سفید رنگت مانند پڑ گئی تھی۔ آپ کریں گے؟ وہ بے ساختہ ہی بولی۔ ہاں کروں گا، تم راضی ہو تو۔ وہ بولتا وہ اس کے قریب آ گیا۔ کنزا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ کب سے وہ عزیب کے اس جذبے کا انتظار کر رہی تھی۔ جی وہ مسکرایا۔ کنزا رونا بھول گئی۔ دوپٹہ کھینچ کے شانوں پر پھیلا دیا۔ نگاہ ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ دونوں میں اتنی بے تکلفی تو کبھی نہ رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارے جذبوں سے بے خبر ہوں؟ میں سب کچھ خبر رکھتا ہوں۔ دل میرے پاس بھی ہے، لیکن سوچا تھا کہ وقت آنے پر سب عیاں کروں گا۔ اس نے کنزا کے چہرے پر آئی لٹوں کو چھوا۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ مجھ سے اچھا تو یہ اشد ہے، کم از کم اپنے حق کے لیے تو لڑ تو گیا۔ وہ ہنسا۔ ایک رشک بھی تھا اس کے لہجے میں۔ انہوں نے شادی کر لی ہے؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ شادی تو نہیں، البتہ پسند کرتا ہے وہ تمہاری دوست آبگینا کو۔ کیا؟ وہ تو اچھل ہی گئی۔ کیوں؟ حیرانگی ہوئی۔ لیکن آبگینا نے تو کبھی نہ بتایا۔ وہ سوچتے ہوئے زیر لب بولی۔ ان محترمہ کو بھی شاید خبر نہیں ہے۔ عزیب نے بھی اشد کی کہی کہانی ہی سنائی، کیونکہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ وہ جانے لگی۔ اس گھر سے کبھی مت جانا، وہ زومانی انداز میں بولا۔ وہ شرماتی ہوئی چلی گئی۔ آج عزیب نے اسے اقرار دے دیا تھا، اسے قبول کر لیا تھا۔ کتنا خوش تھی، دل پر کوئی وزن نہ تھا۔ عجیب گاؤدی آدمی ہو، شکل ہی نہیں دکھائی۔ فواد اس پر خفا ہو رہا تھا۔ تم اپنی کہو، 5 ماہ شادی کو ہو گئے لیکن ایک بار بھی چکر نہیں لگایا۔ اشد نے الٹا شکوہ کیا۔ یار بس مصروفیت رہی کچھ، فرینہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں۔ خیریت؟ ویسے بھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ اشد کو اچنبھا بھی ہوا۔ ہاں یار اپنی امی کے گھر رہنے گئی ہوئی، بس سمجھو کہ فواد بتاتے ہوئے جھجکا۔ کیا سمجھوں؟ کہیں لڑائی وغیرہ تو نہیں ہوگی؟ او یار میری بیگم تو خاصی لڑاکا ہے، ضرور ہی سکھا رہی ہوگی۔ اشد شوخی سے بولا۔ جی نہیں، خیر سے میں اور فرینہ والدین بننے والے ہیں۔ او گڈ نیوز۔ اشد نے ہاتھ ملایا اور مبارکباد دی۔ ایڈریس بتایا؟ امی نے تو فوراً اس کے مکے روانہ کر دیا۔ کیا یہ ضروری ہوتا ہے؟ اشد نے سادگی سے پوچھا۔ یار بس اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سارا دن پڑی سوتی رہتی تھی۔ یہ تو تم ہو جو برداشت کر رہے ہو، اگر میری والی نے بھی ایسا کچھ کیا تو میں برداشت ہی نہیں کروں گا۔ اشد نے تیز لہجے میں کہا۔ بس تم تو نا یہی کرنا یار، کبھی اپنے آپ کو نرم بھی رکھا کرو، محبت لاؤ لہجے میں۔ سوری، مجھے نہیں آتا یہ فضول کی بیوی کی تعریفیں کرو اور رومانس چھاڑو۔ وہ ویسے ہی خاصا خشک مزاج تھا، خوش مزاج تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا سوچتا ہوں ہوگا کیا تمہارا؟ آپ کی نا بھابھی تو روتی ہی رہیں گی۔ فواد نے افسوس ظاہر کیا جبکہ وہ جوابی گھورا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کچھ کھانے کو لاؤ گے یا نہیں؟ اشد نے موضوع بدلا۔ یار کیوں نہیں؟ وہ ڈرائنگ روم سے نکلا اور کچھ ہی دیر میں کوک اور فروٹ اٹھا لایا۔
ابھی تو اس پر گزارا کرو کیونکہ امی کی شاید آنکھ لگ گئی ہے، ورنہ روٹی پکوا کے لاتا، چکن کڑھائی بنا تھا۔ وہ بتانے لگا۔ ارشد نے فروٹ تو نہ لیا، البتہ کوک پینے لگا۔ نوید نے تجھے کچھ بتایا؟ کیا؟ ارشد چونکا۔ موصوف کے پیچھے کوئی لڑکی ہاتھ دھو کے لگ گئی ہے۔ کیا لڑکی؟ ارشد کو چھو لگ گیا۔ اس کے ڈیڈی ہے نا، ان کے دوست ہیں، باہر سے آئے ہیں، ان کی بیٹی خاصی ماڈرن سی ہے، اور تمہیں پتہ ہے نوید ٹھہرا مشرقی مزاج کا، اسے وہ کسی طرح پسند نہیں۔ دیکھنا نوید کی شامت ہے۔ ارشد کو سن کے ہی مزہ آیا۔ کچھ دن پہلے میں گیا تھا، محترمہ کو اردو تو آتی نہیں، نوید کے گھر کے سارے ملازم پریشان ہیں، اور نوید وہ ہنسا، وہ تو خود ہے۔ چلو اپنا نوید بھی پار لگا، اسے تو مزہ آ رہا تھا۔ تو جا کسی دن اس کے گھر دیکھ مزہ اس لڑکی کا۔ ہے کیسی؟ ارشد کو تجسس ہوا۔ خاصی خوبصورت سی ہے، تمہاری بیگم کی طرح۔ تم کیا سمجھتے ہو میں نے آبگینہ سے خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا ہے؟ اکثر وہ آبگینہ کی تعریف پر چڑ جاتا تھا۔ یار میں تو مثال دے رہا ہوں۔ فواد اس کے ریش ہونے پر کچھ بکھلا گیا۔ میری امی کی کہاوت ہے کہ خوبصورت بیوی ہوگی تو بچے بھی خوبصورت ہوں گے۔ فواد کو یکدم بے تکی ہی بات یاد آ گئی۔ ارشد نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ہاں دیکھتا ہوں تمہاری اولاد کتنی خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ ارشد طنز کرنے لگا۔ تم اپنی کہو، خیر سے تم بھی ڈیشنگ ہو، آبگینہ بھابھی بھی خوبصورت اور نازک سی ہیں۔ فواد نے دونوں کو ہی سراہا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، میرے گھر میں بھی خیر سے سارے ہی خوبصورت ہیں، صرف آبگینہ صاحبہ نہیں ہے، بات کرتا ہے اس کی۔ وہ غصہ کرنے لگا۔ بات کر رہے تھے ہم نوید کی، رخ پتہ نہیں کہاں ہو گیا۔ فواد نے ہی پھر بدلا بات کو۔ سن، نوید آئے تو میری طرف بھیج دینا۔ ہاں یار وہ تیرا فلیٹ اس نے ڈیکوریٹ کروا دیا ہے، فواد نے بتایا۔ اسے کلوز ہی کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ فواد سمجھا نہیں۔ بتاؤں گا، کچھ نہیں، خاصی تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس نے کوک کا سپ لیا۔ بتا ضرور دینا، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ اطمینان رکھو، بتاؤں گا، وہ ہنسا۔ دونوں ہی دیر تک نوید کی باتیں کرتے رہے تھے اور ہنستے رہے تھے۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اچانک یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ سرشار سے سب کو تیمور بلا میں چھوڑ کے گیا تھا۔ بڑے بھیا تو بضد تھے کہ وہ اندر آ جائے۔ آبگینہ سر جھکائے ان سب کے درمیان بیٹھی تھی، کچھ بولنے کی اس میں سکت ہی نہ تھی۔ اس نے جو گیم کھیلا تھا اس کی بازی ہی الٹ گئی تھی۔ عالیہ ایک بات کہوں، آپ برا مت مانیے گا، مسرت بیگم جھجکتے ہوئے دل میں آئی بات پوچھنا چاہتی تھی۔ ہم نے تو سنا تھا کہ ارشد اور کنزا کی آپس میں بات طے ہے۔ بھابھی یہ ہم بڑوں کا فیصلہ تھا، لیکن بچے اس پر راضی نہ تھے۔ عزیب کی پسند ہمیشہ سے کنزا میں رہی ہے، انہوں نے جھٹ بتا دیا۔ اچھا بس آبگینہ آج سے میری بیٹی ہے، مجھے جلدی سے اپنے گھر لے جانا ہے۔ اسی وقت آبگینہ جھٹکے سے اٹھی، تن بدن میں ناگواریت کی لہریں امڑ رہی تھیں۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن اسے یہ موقع مناسب نہ لگا۔ عالیہ بیگم نے اس کے تاثرات نوٹ کر لیے۔ دیکھیے ہم شادی بس ان 3-4 مہینوں میں کریں گے۔ عالیہ آپ تو اتنی جلدی کر رہی ہیں، تیاریاں بھی تو ہوتی ہیں۔ مسرت بیگم گھبرا گئی۔ تیاریاں کیا ہیں، ہمیں بس ہماری بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں۔ ارشد ماشاءاللہ بزنس سنبھالے ہوئے ہیں۔ پھر بھی آنٹی، سنبل بھابھی کو بھی اعتراض ہوا۔ ارے آپ سب تو اتنا پریشان ہو رہے ہیں۔ عالیہ بیگم مسکرائی۔ عالیہ مجھے آپ سے ایک اور بات کہنی تھی۔ بھابھی آپ بلا جھجک کہیے۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ارشد کو کسی دن یہاں بھیج دیجیے گا، باسم و شوذب اور ان کے ابو اس سے مل کے باتیں کر لیں گے۔ آپ اطمینان رکھیے، میں اسے کل رات کو بھیج دوں گی۔ فوراً انہوں نے اوکے بھی کر دیا۔ وہ سب لوگ مغرب کی اذان کے بعد چلے گئے تھے۔ اوپر آبگینہ تو بھنا رہی تھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ ارشد کو جان سے مار دے۔ اتنی آسانی سے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا یہ اسے کسی طور گوارا نہ تھا۔ رات تک اس کا منہ کھلا ہی رہا۔ میری پیاری بہنیاں بنے گی دلہنیاں، سچ کے آئیں گے دلہا راجا، بھیا راجا بجائے گا باجا۔ اسٹاپ اٹ بھائی، وہ چیخنے لگی۔ ارے گڑیا اتنا غصہ؟ باسم نے اس کے گرد اپنی محبت اور شفقت کا حصار کیا۔ بھائی مجھے نہیں کرنی شادی، وہ منہ بسورنے لگی۔ ارے وہ تو ہر لڑکی کو کرنی ہوتی ہے۔ اس نے آبگینہ کے ہاتھوں کو پکڑا۔ لیکن مجھے کرنی ہی نہیں، مجھے نہیں پسند وہ شخص۔ ارے تم فکر کیوں کرتی ہو، پورا ٹھونک بجا کے چیک کروں گا مسٹر کس مزاج کے ہیں، میری پھولوں جیسی نازک بہن کو خوش بھی رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ بھائی کیا ضروری ہے کہ شادی کی جائے؟ ہاں ضروری ہے۔ اس نے آبگینہ کو تشویش بھرے انداز میں دیکھا۔ آبگینہ تم کسی کو پسند کرتی ہو تو بتاؤ، تمہارا بھائی یہ شادی روک دے گا۔ نہیں بھائی میں کسی کو پسند نہیں کرتی، وہ نگاہ چرانے لگی۔ پھر شادی سے انکار؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے وہ مغرور اور بد دماغ لگتے ہیں، اور ہیں بھی، وہ زور دے کے گویا ہوئی۔ کل بلایا تو ہے اسے ڈنر پر، چیک کر لیں گے موصوف کتنے بد دماغ اور مغرور ہیں۔ وہ ہنسا۔ آپ کو میری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ چڑ گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا سب بگاڑ دے۔ آ رہی ہے۔ باسم مسلسل شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ میری شادی کے یوں بھی پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی ہو جائے۔ بہت جینیس ہو۔ وہ اس کی چپت لگا کے رہ گیا۔ آپ کر لیں، وہ تو ہوگی لیکن پہلے تمہاری ضروری ہے۔ وہ بھی اسے سمجھا رہا تھا، پورا وقت اس نے سمجھایا۔ بڑے بھیا کے آگے تو وہ رو دی۔ امی نے خوب ڈانٹا لیکن تیمور علی کا کہنا تھا کہ اس کی پسند کو بھی ملوث خاطر رکھا جائے۔ زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کل ارشد آئے گا، آپ سب کو جو بات چیت کرنی ہو کر لیجیے گا، میں اچھا رشتہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی۔ وہ تو بضد ہو گئی۔ پھر ارشد انہیں کم کو سا اچھا ہی لگا تھا، ان سے صرف سلام دعا تک بات ہوئی تھی۔ عالیہ جلد شادی کا کہہ رہی ہے کیونکہ ارشد کو فرانس جانا ہے، ان سے کہیں پہلے وہ فرانس چلے جائیں۔ آبگینہ کو تو پتنگیں لگ گئی، یہ سب تم بھائیوں کی شے پر اس کی زبان چلتی ہے۔
انہوں نے گھورا۔ آبگینہ لب کاٹنے لگی۔ شوزب نے اسے شانے سے لگا لیا۔ وہ اپنی بہن کو سمجھتے تھے، وہ سب سے ہی محبت کرتی تھی، پھر اتنی جلدی اور اچانک جدا ہونا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ارشد انہیں بھی معقول ہی لگا تھا۔ تم نے معقول لڑکی کا نام لیا ہے، اس لیے بچت ہو گئی۔ شہزیب بھائی نے اسے بلیک پینٹ پر بلیک کلر کی شرٹ میں ستائشی نظروں سے دیکھا، جو تیمور بلا جانے کے لیے ہی تیار ہوتا۔ شہزیب بھائی، ابو مجھ سے خفا لگ رہے ہیں۔ یہ کیا کافی نہیں کہ وہ مان گئے؟ انہوں نے اسے تسلی دی۔ بھائی میں بھی ساتھ چلوں؟ روحا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، صرف اسے بلایا ہے۔ عالیہ بیگم نے اسے ڈانٹ دیا۔ امی لے جاتا ہوں۔ ارشد کو بھی اکیلے جاتے ہوئے کچھ جھجک ہو رہی تھی۔ تمہیں بلایا اور میں چاہتی ہوں کہ وہ سب تم سے اچھی طرح بات کر کے اطمینان کر لیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا جو حواس باختہ لگ رہا تھا۔ یار جاؤ، گھبراؤ نہیں، جاؤ۔ ہاں یار جاؤ، گھبراؤ نہیں۔ شہزیب بھائی تھپکی دیتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلے۔ چلو روحا، بھائی کا کمرہ سمیٹو۔ انہوں نے روحا کو کام پہ لگایا۔ میں تو نہیں سمیٹ رہی، جو اس کمرے میں آئے گی وہی سمیٹے گی۔ وہ بھی اکڑ گئی۔ ارشد کو ہنسی آ گئی۔ اس نے روحا کے دونوں رخسار پر چٹکی لی۔ میں نے کہہ دیا جلدی شادی ہونی چاہیے۔ روحا کو تو بس جلدی تھی۔ کہہ تو دیا ہے، دیکھو کتنی مہلت دیتے ہیں۔ چل ارشد تو نکل، 8 بج گئے ہیں۔ انہوں نے اسے تھپکی دی۔ وہ اپنا والیٹ اور موبائل اٹھا کر باہر آ گیا۔ نیچے آیا تو محلب نے کھانسنا شروع کر دیا۔ کمال احمد نے تنقیدی نگاہ اس پر ڈالی جو پزل سا ہو گیا۔ یہ تمہیں کالا سا رنگ بہت پسند ہے؟ جی۔ ارشد نے اپنی پینٹ پر نگاہ ڈالی۔ کمال، کبھی تو اسے بخش دیا کرو۔ تائی امی کو ارشد پر ترس آیا۔ اسے میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ کہہ دو اس سے شادی کے بعد اس گھر سے دفع ہو جائے۔ مجھے نہیں ضرورت ایسی نامعقول نافرمان اولاد کی۔ انہوں نے عالیہ بیگم سے کہا، لیکن جتایا ارشد کو۔ وہ خفیف سا ہو گیا۔ کچھ تو لحاظ کر لیں۔ عالیہ بیگم کو افسوس ہوا۔ یہ چاہے باپ بھی بن جائے، میں اس کا خیال بالکل نہیں کروں گا۔ میرے فیصلوں سے ٹکرایا ہے۔ وہ غصے میں بھرے اندر چلے گئے۔ ارشد خاصا دل گرفتہ سا نکلا تھا، لیکن عالیہ بیگم کو وہ پیارا تھا۔ اپنی سگی بیٹیوں کو اتنا پیار نہ کرتی تھی جتنا وہ پیارا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا، اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہ خاصا نروس بھی ہو رہا تھا۔ مؤدب بنا ان کے خوبصورت سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ ہاں تو کیسا چل رہا ہے آپ کا بزنس؟ شوزب نے ہی پہل کی۔ جی ٹھیک چل رہا ہے۔ وہ بس اتنا بولا۔ وائٹ کرتے شلوار میں ملبوس باسم بڑی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اور کیا شوق ہے آپ کے؟ باسم نے بھی مداخلت کی۔ پہلے یونیورسٹی تھی، اب بس مل میں ہی ٹائم گزرتا ہے، اس لیے دیگر شوق کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس نے بھی بس کچھ لمحے اس کی جانب دیکھا۔ آجائیں بھی، کھانا ریڈی ہے۔ سنبل بھابھی مسکراتی ہوئی اندر آئی تھی۔ آؤ بیٹا چلو، تیمور علی نے اسے کہا۔ وہ کچھ نروس سا کھڑا ہوا۔ پہلی بار اندر آیا تھا وہ، سبھی اس سے گرم جوشی سے ملے، لیکن باسم کا انداز سے کچھ ٹھٹکا رہا تھا۔ بڑی سی کرسٹل کی ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کا کھانا لگا ہوا تھا۔ اسے پہلے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سنیے، چائے آپ گینا سے بنوائیے گا، تیمور علی نے مسرت بانوں سے سرگوشی میں کہا۔ وہ اتر کے ہی نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے میری بات سمجھیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی دیکھ لے۔ وہ پھر گویا ہوئے دیکھا ہوا اس نے۔ مسرت بیگم نے انکار کر دیا۔ بیٹا شروع کریے۔ تیمور علی بھی آ کے بیٹھے۔ ارشد نے بس برائے نام ہی کھایا۔ پھر چائے کا دور شروع ہوا۔ بھابھی ہی اسے بلا کے لائیں۔ آپ گینا نے بڑی مشکل سے چائے بنائی تھی۔ تمہارے بڑے بھیا نے اوکے کر دیا ہے؟ بھابھی آخر میری بھی تو مرضی ہے۔ وہ جھنجھلا گئی۔ بحث نہیں، چائے بنا کے ڈرائنگ روم میں لاؤ۔ مجھے نہیں آنا اس شخص کے سامنے۔ اس نے کیتلی سنک میں ہی پٹک دی۔ ساری زندگی سامنے ہی رہنا ہوگا، اگر ایک نظر دیکھ لو تو کیا حرج ہے؟ وہ اس کے رخسار پر پیار کر کے چلی گئی۔ اس نے مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق چائے بنائی۔ پنک جارجٹ کے پلین سوٹ پر پرنٹڈ بڑا سا دوپٹہ شانوں پر ڈالے وہ ٹرالی لیے کھڑی تھی۔ امی کا بھی حکم تھا کہ وہی لے کے آئے۔ نگاہ چکائے وہ ٹرالی ڈرائنگ روم کے باہر ہی چھوڑ کے چلی گئی۔ ارشد نے بس ایک جھلک دیکھی تھی۔ ٹرالی سنبل بھابھی اندر لے آئی تھی۔ چائے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ باسم کو خاصا ناگوار گزرا۔ ٹھیک ہی کہا تھا اب گینا نے، خشک مزاج لگتا ہے۔ جلد ہی وہ اجازت لے کے اٹھنے ہی لگا تو بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ باہر پورچ میں آیا تو وہ سیڑھیوں میں بیٹھی تھی۔ ارے تم ادھر بیٹھی ہو؟ باسم حیران ہوا۔ ارشد نے بس ایک لمحے رک کر دیکھا تھا۔ چہرے پر اس کے ہار تھی، جھنجھلاہٹ تھی۔ فتح مندی سے وہ قدم اٹھاتا وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، مگر وہ مغرور ہی بن گیا۔ آپ گینا اندر چلی گئی۔ ارشد کی گاڑی آہنی گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے ایسے مات دے دو گی؟ ارشد نے تنفر سے ہنکارا بھرا۔ بھائی مبارک ہو، فرینہ کو خبر ہوئی تو ملنے ہی چلی ہے۔ سولی پر چڑھ رہی ہوں، مبارک دے رہی ہو؟ وہ جل گئی۔ شکر کرو سارا معاملہ خود بخود آسانی سے طے ہو گیا۔ دونوں گیسٹ روم میں بیٹھی تھی کیونکہ فرینہ کو سیڑھیاں چڑھنا منع تھا۔ میں اس سے پیچھے چھڑانا چاہتی ہوں، وہ سو کر رہی تھی۔ آپ گینا تم یہ سوچو کہ اگر کوئی بھی تم نے انتہائی قدم اٹھایا تو دونوں گھرانوں میں دوریاں لے آئے گا، اور تم بتا رہی ہو کہ باسم بھائی ارشد بھائی کی کزن کو پسند کرتے ہیں۔ بتاؤ تم اپنی خاطر اتنے لوگوں کا دل دکھاؤ گی؟ لیکن فرینہ تمہیں خبر ہے نا ارشد کمال نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نہ بس غلط فہمی کا شکار ہو۔ کیٹرینا نے تمہیں بھڑکایا ہے ان کے خلاف، ورنہ ارشد بھائی ایسے نہیں ہیں۔ میں کیسے مان لوں؟ وہ ماننے سے انکاری تھی۔ بولتے بولتے حیا بھی آ گئی۔ بس میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیسے دل کو سمجھاؤں؟ وہ خسے آ گئی۔ دوسروں کی خاطر بھی تو ابگینا قربانی دی جاتی ہے۔ اس نے ابگینا کے ہاتھوں کو پکڑا جو رو رہی تھی۔ صرف میں باسم بھائی کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ تم جانتی ہو میں بھی اس شخص کو نیچے دکھا سکتی ہوں۔ اس نے دانت پیسے۔
کچھ تو دل میں سافٹ کارنر رکھو۔ فرینہ کی ہر ممکن کوشش تھی وہ پزل ہو جائے۔ مجھے کبھی اس شخص سے محبت نہیں ہو سکتی جس نے میری عزت نفس کو مجروح کیا ہے، جس کی نظر میں عورت کی عزت نہیں۔ ابھی تم ارشد بھائی کی طرف سے بدگمان ہو، جب ساتھ ہوگی نا جب ہی سمجھ آئے گی وہ بہت اچھے نیچر کے ہیں، بس رہنے دو۔ اس نے تنک کے کہا، والد صاحب سے ان کی ٹھنی ہوئی ہے۔ اس نے ایک نئی خبر دی۔ یہ خبریں بھی ہیں؟ فرینہ نے حیرانگی سے کہا۔ کنزا سے ہی خبریں ملتی ہیں؟ بیچاری کو ان کے ساتھ منسوب کیا ہوا تھا۔ کیوں ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے؟ وہ سن کے معتجب رہ گئی۔ سلسلہ ختم ہوا تو جب ہی موصوف کا پرپوزل یہاں آیا۔ لہجہ زہر خن تھا۔ ویسے کیا بات وغیرہ طے ہو گئی ہے؟ اور کیا، بڑے بھیا کو اور باسم بھائی کو تو وہ پسند آ گئے ہیں، بابا بھی رضامند ہی ہیں۔ منگنی وغیرہ کب ہے؟ منگنی وغیرہ کا چکر نہیں ہے، ڈائریکٹ مسٹر کو رخصتی کی لگ گئی ہے، وہ انتہائی بیزاری سے بتا رہی تھی۔ کیوں، نکاح وہی چلے گا؟ فرینہ نے مانی خیزی سے آنکھیں گھمائیں۔ اب یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بات ہوئی تم دونوں کی؟ ابھی تک موقع ہی نہیں ملا۔ آبگینہ کچھ ارشد کی جانب سے ڈر بھی رہی تھی۔ آبگینہ راز کی بات بتاؤں؟ بتاؤ۔ وہ سوالیہ انداز میں متوجہ ہوئی۔ تم دونوں کا کپل زبردست ہے، ویسے مجھے بتانا ضرور ارشد بھائی رومانٹک کیسے لگتے ہیں؟ یہاں میری جان پر بنی ہے اور تمہیں مزے سوچ رہے ہیں؟ وہ کھسیا گئی۔ جان کی بازی لگا کے تمہیں حاصل کر رہے ہیں۔ شٹ اپ فرینہ، اگر ابھی مجھے تمہاری اس کنڈیشن کا خیال نہ ہوتا ضرور درگت بنا دیتی۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ فکر نہیں کرو، تم بھی اسی کنڈیشن میں آؤ گی۔ بے ہودہ ہو تم تو، وہ جھینپ گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں ان مسٹر کے آگے دب جاؤں گی؟ نہیں، اس کا تو مجھے اندازہ ہے محترمہ، بعد میں انہیں ناک کو چنے چبوا دیں گی۔ فرینہ نے اپنا موبائل چیک کیا۔ فواد اسے کال کر رہا تھا، 1 گھنٹے میں آنے کا کہا تھا، اس لیے وہ آنے کا پوچھ رہا تھا۔ ہنی مون تم کہاں کا رکھو گے؟ عزیب نے اچانک ہی سوال کر ڈالا۔ یہ چونچ لینا مجھے پسند نہیں۔ وہ دھڑ سے صوفے پہ بیٹھا۔ عجیب بدذوق آدمی ہو، مجھے ایسا ہی رہنے دو۔ اس نے کشن اچھالا۔ بھائی روحا بھی دھڑ سے اس کے بغل میں ہی بیٹھی تھی۔ بیٹا میں نے کتنی بار کہا ہے آہستہ چلا کرو، چوٹ لگ سکتی ہے۔ ارشد نے اس کے بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا۔ وہ بالکل دونوں بہنوں کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ تھینک یو۔ اس نے ارشد کے بازو پر پیار کیا۔ کس لیے بھائی؟ عزیب کو اس کی حرکت پر ہنسی آئی۔ یہی کہ آبگینہ باجی کو میری بھابھی بنانے کا۔ ارشد اور عزیب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ کتنا خوش ہو رہی تھی۔ سارے کپڑے میں بوتیک سے لوں گی، بھابھی کے بھی اپنے بھی۔ چلو ارشد، تیری بہن ہوئی پاگل۔ عزیب نے اشارہ کیا۔ آپ چپ رہیں، آپ کی شادی پر بھی ایسے ہی خرچہ کروں گی۔ اس نے عزیب کو ڈانٹ دیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ بیٹا ابھی بات تو سیٹ ہو جائے پھر ہی تیاری کرنا، اس کے بعد تم اس گھر سے دفع ہو جانے کی تیاری کرنا، کیونکہ پسند سے شادی کرنی تھی، کر کے نکل جانا یہاں سے۔ کمال احمد کی عقب سے آواز آئی۔ ارشد اور عزیب دونوں ہی چونک گئے۔ روحا تو ڈر کے کھڑی ہو گئی۔ تم اپنے بھائی کو بہت افلاطون سمجھتی ہو نا، اس کی ساری خبر مجھے مل گئی ہے۔ ارشد نے حیرانگی سے انہیں دیکھا کہ کہیں ساری حقیقت تو پتہ نہیں چل گئی۔ ابو آپ بھائی کو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ تمہاری ماں ہے نا، وہ سر پہ بٹھا کے رکھتی ہے، لاڈلے نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ پہلی بار وہ ان کے سامنے زبان کھولنے لگا۔ ہاں بہت بڑے ہو گئے نا، تمہیں تو خبر ہی نہیں کیا غلط ہے۔ ارشد رکا نہیں، تیزی سے باہر نکل گیا، کیونکہ اگر وہ دوبارہ ان کی شان میں گستاخی کرتا تو عالیہ بیگم کے ناراض ہو جانے کا خدشہ تھا۔ ویسے کمال احمد نے بھی نا سیاپا ہی ڈالا ہوا جب سے آئے ہیں نا، نہ ارشد بیچارے نے سکون لین دین دیتے نہ کسی ہور نو۔ عالیہ بیگم تو بھی تے پیچھے پہ گئے نہ دھو کے، چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ خیر چلو۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا۔ باپ کی ناراضگی کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، ایک وہ تھی، اسے بھی فیس کرنا تھا۔ جانے آگے اس کی زندگی کتنی زہر بناتی ہے وہ، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بے گناہی کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائے گا۔ گاڑی اندر آئی تو محلب پورچ میں ہی مل گیا۔ کہاں تھے آپ؟ یار بس باہر تھا۔ بلیو جینز پر ڈھیلی سی میرون شرٹ میں تھکا تھکا وہ اندر جانے لگا۔ محلب بھی ساتھ ہی تھا۔ باسم بھائی آئے تھے آپ سے ملنے؟ مجھ سے؟ وہ چونکا۔ ہاں پتہ نہیں کچھ بات کرنی تھی، چلو دیکھتا ہوں۔ وہ اوپر کمرے میں چلا گیا، پہلے چینج کیا، پھر موبائل پر آبگینہ کا نمبر ڈائل کیا، جو اس نے فوراً ہی ریسیو بھی کر لیا۔ آج کچھ جلدی نہیں ریسیو کر لیا؟ وہ تکیوں کو ڈبل کر کے لیٹا۔ مجھے خود آپ سے بات کرنی تھی، وہ رکھائی سے پر لہجے میں بولی۔ چھوٹے سالے صاحب کس لیے تشریف لائے تھے آج یہاں؟ انہیں آپ پر کچھ شک ہو گیا کہ آپ کا مزاج کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ تپ کے بولی، سنو میری بات، تم چاہے انکار کرو یا اقرار، نکاح ہمارا ہو چکا ہے، اور اگر چاہتی ہو کہ رسوائی نہ ہو تو خاموش رہو، اسی میں بھلائی ہے۔ آپ جیسا بلیک میلر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کی نا کا تو خون کھول رہا تھا، مجبور تھی ماں باپ کی عزت کی خاطر، پھر معاشرہ بھی تو اسے ایسے قبول نہ کرتا۔ چلو اب تو دیکھ لیا، تم کیا سمجھتی تھی مجھے مات دے دو گی؟ انجانے میں تو آپ کے ہاتھوں بلیک میل ہوئی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اب باری میری ہوگی۔ اس نے بھی غصہ نکالا۔ شوق سے باری لینا، وہ مسکرایا۔ اس نے لائن کٹ کر دی۔ اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہے، بعد میں تم ضرور بدلے نکالو گی، لیکن میں بھی ٹکر کا ہوں، تمہاری چلنے نہیں دوں گا۔ نمبر پھر پریس کیا مگر آف تھا۔ مسکرا کے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ پاؤں میں سلیپر گھسیٹتا کمرے سے باہر نکلا۔
راشیا اوپر آتی دکھائی دی، اسے یکدم کچھ یاد آیا۔ راشیا ایک کام کرو گی؟ کیسا کام؟ وہ حیران ہوئی۔ ایک فون کروانا ہے۔ کسے؟ وہ چونکی۔ تمہاری نند صاحبہ کو ذرا فون ملا کے تو دو۔ ارشد بھائی میں کیسے؟ وہ تو خود جب سے باسم سے بات طے ہوئی تھی اس کے سامنے تک نہیں ٹھہرتی تھی، اس پر فون ناممکن ہی تھا۔ میں نہیں ملا سکتی۔ تم اطمینان رکھو، باسم علی صاحب نہیں ہوں گے۔ اس کا شرمانہ گھبرانا سمجھ گیا تھا۔ میں پھر بھی نہیں ملا سکتی۔ وہ صاف انکار کر کے اندر گھس گئی۔ روحا ذہن میں آئی۔ اس وقت سبھی کمروں میں تھے۔ وہ ہال کمرہ کراس کرتا دوبارہ اوپر آ گیا کیونکہ سب کے کمرے اوپر ہی تھے۔ روحا بیٹا کیا سو رہی ہو؟ وہ لوگ گھما کے اندر آئے جہاں وہ اور ریتا لیٹی ہوئی تھی۔ روحا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھائی کیا ہوا؟ ریتا بھی گھبرا کے اٹھی۔ ارے کچھ نہیں ہوا، چلو ذرا تم دونوں میرے کمرے میں چلو۔ کیوں؟ دونوں بیک وقت بولی۔ وہ ان دونوں کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے آیا۔ دونوں ہی ارشد کے یوں اچانک بلانے پر فہمائشی نگاہوں سے دیکھتی رہ گئیں۔ چلو شاباش روحا بیٹا، تم اپنی بھابھی کو فون ملاؤ۔ اس نے ٹیلی فون سیٹ اس کے آگے رکھا جو بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ کیا؟ وہ حیران ہی رہ گئی۔ بھائی امی نے سختی سے منع کیا کہ آپ کبھی بھی ہم سے فون ملوا کر بھابھی کو بلائیں تو نہیں ملا کے دینا۔ ریتا نے جھٹ کہا۔ دیکھو ریتا بیٹا، تم اپنے بھابھی سے پیار نہیں ہے؟ وہ اسے پیار سے بولا۔ بھائی امی بہت خفا ہوں گی، ڈانٹے گی، تم ملاؤ، امی کو میں ہینڈل کر لوں گا۔ اس نے بس اب آبگینہ کی طبیعت صاف کرنے کی بے چینی تھی، اس کے ڈرتے ڈرتے ملایا فون۔ ٹائم بھی دیکھا، 11:15 ہو رہے تھے۔ السلام علیکم، میں روحا بات کر رہی ہوں۔ روحا ریتا کی نسبت ذرا خاصی پراعتماد تھی، وہ سنبھل کر بول رہی تھی۔ ارے روحا بیٹا آپ؟ دوسری جانب شاید فون باسم نے ہی اٹھایا تھا۔ آپ باسم بھائی بات کر رہے ہیں نا؟ ارشد نے تو سر ہی پیٹ لیا۔ اسی سے تو اسے خطرہ تھا، فون بھی اسی نے ریسیو کیا۔ وہ باسم بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیا میں اپنی بھابھی سے بات کر سکتی ہوں؟ جھٹ مردہ بیان کیا۔ اس نے نگاہ ارشد پر ٹکائی ہوئی تھی۔ ارے واہ، ابھی سے تم نے تو بھابھی کہنا شروع کر دیا۔ وہ ہنسا۔ بھابھی کیا سو رہی ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ دیکھتا ہوں، تم ہولڈ کرو۔ بھائی وہ لگتا ہے سو رہی ہیں۔ روحا ریسیور پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ہیلو روحا، آبگینہ نے اپنے کمرے سے فون ریسیو کر لیا تھا۔ کیسی ہیں؟ وہ اس کی آواز سن کر خوش ہو گئی۔ ریتا تو ارشد کے بیڈ پر ہی لیٹی سو گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، اتنی رات کو باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ جانے کہ وہ روحا ریتا سے کبھی ناگواری سے بات نہیں کرتی تھی۔ دل چاہ رہا تھا، ذرا شوق آواز بنا کے بولی۔ تمہارا دل بھی نہ لگتا ہے تمہارے بھائی کے دل پر ہی گیا ہے، وہ روانی میں بول گئی۔ میرے بھائی کے دل کا آپ کو پتہ ہے؟ وہ حیرانگی کا اظہار کر گئی۔ ریسیور جھٹ ارشد نے جھپٹ چکا تھا اور کان سے لگا لیا۔ روحا منہ بسورنے لگی۔ تمہارے بھائی کے دل کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، خاصے بے ایمان دل کے ہیں۔ اس نے روحا کو اشارے سے جانے کو کہا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی چلی گئی کیونکہ ریتا تو اسی کے بیڈ پر بے خبر سو چکی تھی۔ چلو یہ تو اچھا ہی ہوا میرے دل سے واقفیت ہے۔ آپ؟ وہ تو بکھلا ہی گئی۔ ہاں میں، تم کیا سمجھتی ہو تم سے بات کرنے کے لیے طریقے نہیں نکال سکتا؟ وہ لیٹا ریتا کے اوپر کمبل ڈالا۔ آپ انتہائی فراڈ ہیں، بدماش ہیں، گنڈے ہیں۔ آ جاؤ تم ذرا میرے قبضے میں، ساری بدماشی اور گنڈا گردی دکھاؤں گا۔ اس نے بھی دھمکی دی۔ مسٹر ارشد کمال، اب تو میری لاش ہی آپ کو ملے گی۔ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، پھر سب سے پہلے تمہارے بھائیوں کو نشانہ بناؤں گا کیونکہ تم تو چلی جاؤ گے اس دنیا سے، لیکن تمہارے جانے کے بعد تباہیاں تمہاری ہی وجہ سے آئیں گی۔ یو گو ٹو ہیل۔ آبگینہ نے لاجواب ہو کر ریسیور پٹکا بلکہ سارے کنیکشن بند کر دیے۔ ارشد مسکرا دیا۔ دل تو اس مغرور لڑکی سے دستبردار ہونے کو تیار ہی نہ تھا جو آہستہ آہستہ اپنے غصے کے باوجود اس کے دل میں اترتی چلی گئی تھی۔ آنکھیں بند کی تو تصور میں وہی آ گئی، لب مسکرا رہے تھے۔ ریتا کو اس نے باہوں میں اٹھایا اور اس کے کمرے میں لٹا کے آ گیا۔ ویسے ارشد نمینہ چھتروں کی کمی ہے یار، ایک پاس سے اس کو پسند آئی ہوئی ہے، اوپر سے پھر طنز اور ٹارچر سے بھی باز نہیں آتا، دونوں ہی نیلے پہ ڈالا۔ اچھا کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے دوسری بار آ کے خود کو لہرا کے دکھایا۔ نوید سر پکڑ کے بیٹھ گیا بیچارہ نوید کہ ایک تو دوست ارشد سے ملنے آیا ہوا تھا، اس کے سامنے مریم کو جینس پر ٹائٹ شرٹ پہنے دیکھ سخت کوفت ہو رہی تھی، جبکہ ارشد نے ہونٹوں پر دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کے رکھا ہوا تھا تاکہ ہنسی باہر نہ آ سکے۔ پلیز فار گاڈ سیک مریم، میرا دوست بیٹا، کچھ تو خیال کرو۔ او دوست، ہاؤ ہینڈسم، ہائی ہینڈسم، بے باکی سے کہتی وہ ارشد سے ہاتھ ملانے آگے بڑھی۔ وہ تو بکھلا گیا، پسینے بھی آ گئے، نگاہ دوسری جانب کر لی۔ گیٹ آؤٹ۔ نوید چیخنے ہی لگا۔ اوکے آئی ایم گوئنگ بٹ لک ایٹ می، شٹ اپ، پوری شدت سے وہ دھاڑا۔ مریم گرتی پڑتی بھاگ لی۔ ارشد نے رکی ہوئی ہنسی بحال کی جبکہ نوید بیزار سا بیٹھا تھا، چہرے پر غصے کا تناؤ تھا۔ ہاں آ گئے مذاق اڑانے، مزہ لینے؟ وہ چڑھ گیا۔ ویسے یار لڑکی خوبصورت ہے، ارشد نے تائید کی۔ تم لڑکیوں کی جانب کب سے دیکھنے لگے؟ نوید نے طنز کیا۔ جب سے آبگینہ تیمور میرے نکاح میں آئی ہے، وہ بھی لاجواب کرنے میں ماہر تھا۔ ہاں میں اس مصیبت سے تنگ آ گیا ہوں، ڈیڈی کو ضد ہے کہ یہی ان کی بہو بنے گی۔ یار برائی کیا ہے؟ ارشد کو اس کی حالت پر ہنسی ہی آ رہی تھی۔ برائی ہی برائی ہے، کپڑے دیکھے تھے کیسے پہنتی ہے؟ یار مجھے ایسی لڑکیاں سخت زہر لگتی ہیں۔ تم ایسا کرو، میری طرح اسے بھی قابو کر سکتے ہو جیسے میں نے آبگینہ تیمور کو کیا ہے۔
اے مسٹر، آپ گنا بھابی، اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، بھابی مشرقی اور یہ مغربی، وہ تیز لہجے میں بولا۔ اچھا موڈ تو درست رکھ، میں تجھے کچھ بتانے آیا ہوں۔ اتنے میں ملازم ٹرائی لے آیا، دونوں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ ہاں اب بول۔ نوید نے نمکوں کی پلیٹ اس کے آگے بڑھائی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ دوسری شادی کر رہے ہو؟ نوید نے مذاق اڑایا۔ جی نہیں، آپ گنا سے دوبارہ شادی کر رہا ہوں۔ کیسے یار؟ نوید تو چونک کے سے دیکھنے لگا، پھر ارشد نے اسے سب کچھ آہستہ آہستہ بتا دیا۔ وہ بھی اسے مبارکباد دینے لگا۔ چلو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ شادی کے بعد فرانس جانے کا تو ارادہ ہے ہی، لیکن یار ابو مجھ سے ابھی تک ناراض ہیں۔ وہ افسردہ ہو گیا۔ ایک تو انکل اتنے عرصے بعد گھر آئے اور تم سے بھی ناراض۔ ہاں یار، مجھ سے وہ ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں کرتے۔ اسے باپ کا سرد رویہ بہت غمزدہ کرتا تھا، مگر وہ بس انہی کے آگے تو خاموش رہتا تھا۔ ارشد تم اپنا رویہ بدلو یار، ہر وقت ناراض مت رہا کرو۔ میرا جیسا رویہ ہے ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہی ہو جاتا تھا۔ سوچ لو، آپ کی نا بھابی کے ساتھ نہ بن نہ سکے گی۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، وہ زور دے کے بولا۔ یار لائف کو انجوائے کرو، اس لائف نے مجھے دیا ہے کیا ہے؟ پیدا ہوا، ماں دنیا سے چلے گی، بچپن میں باپ چھوڑ کے چلا گیا، اور اب آئے ہیں تو پیار محبت کو ترس گیا ہوں، وہ پست لہجے میں بولا۔ نوید، مجھے تو نہ جانے کیوں پوری دنیا ہی خود غرض اور مطلب پرست لگتی ہے۔ نوید اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو خود کو ایک دم تنہا فیل کر رہا تھا۔ میں تو کسی سے کوئی مطلب بھی نہیں رکھتا، صرف یار ایک لڑکی نے میرا کردار تار کر دیا میرے دادا کے سامنے، اور وہ لڑکی سمجھ ہی نہیں رہی۔ بتاؤ میں ظالم ہوں یا یہ لوگ؟ میرا کیا قصور ہے؟ کیوں لوگ مجھے ہی نشانہ بناتے ہیں؟ وہ روحان سا ہو گیا۔ بس یار اتنا رنجور نہ ہو۔ کیسے نہ ہوں؟ وہ لڑکی جسے میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، وہ مجھے آوارہ بدماش نہ جانے کن کن القابات سے نوازتی ہے۔ میں پھر بھی شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اگر چاہتا تو اسے 2 منٹ میں وہاں سے رسوا کر کے لے آتا، لیکن میں نے اس کی عزت کا پاس رکھا ہے۔ مجھے پتہ ہے تو کبھی غلط نہیں رہا، سب کو خوش کرنے والا ہے۔ نوید نے اس کے اشاروں سے تھاما۔ لیکن ارشد پھر بھی میں کہوں گا تم رویہ نرم رکھو۔ بھابی تمہارے سرد رویے سے ڈری ہوئی ہیں۔ تم محبت کا مظاہرہ کرو، دیکھنا وہ تمہارے متعلق اچھا سوچنے لگے گی۔ میں یہ سب نہیں کر سکتا، کیونکہ جس سے بھی میں محبت کروں وہ دغا دیتا ہے۔ وہ ایک دم ہی کھڑا ہو گیا۔ او یار بیٹھ تو۔ نہیں چلوں گا، لنچ ٹائم ہوا تو سوچا کہ تم سے مل آؤں۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ تو نے کچھ کھایا بھی نہیں؟ کھا لیا بس، بسکٹ اٹھا کے منہ میں ڈالا۔ سونو لڑکی اچھی ہے، کیا ہوا جو ماڈرن ہے اور انگلش بولتی ہے؟ وہ تعریف کرنے لگا۔ نہیں یار، ایسی لڑکی کم از کم میرا آئیڈیل نہیں ہے۔ نوید نے فوراً تصدیق کی۔ پھر کیسا ہے؟ آپ گینا بھابی کی طرح مشرقی انداز، جو بڑے بڑے آنچل اوڑھتی ہو، شرماتی ہو، گھبراتی ہو۔ بڑا تفصیلی جائزہ لیا تو نے اس کا؟ ارشد ہنسا۔ لیکن مجھے دیکھ کے تو انگارے چبانے لگتی ہے۔ تو نے کام ہی ایسا کیا۔ نوید نے دھوپ لگائی، دونوں ہی ہنسنے لگے تھے۔ جی تو گائز، آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملیں کل ود نیو ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔